Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Hadiqa Salim and welcome back to my channel. इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में हिदायतुन नहव में से मरफूआत के चैप्टर में मुब्तदा और ख़बर की बहस में से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से नकीरा लफ्ज़ का मुब्तदा वाक़ होना दुरुस्त है। कुरान मजीद की एक आयत को कोट करेंगे सबसे पहले, उसके ज़रिए से समझेंगे और उसके बाद मुतफ़र्रिक़ हमारे पास मिसालें हैं, उनके ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अच्छी तरीक़े से आपको समझा दे, क्योंकि ये इम्तिहानी मुक़ाम है और अच्छी तरीक़े से आप इसके इल्म को ज़ब्त कर सकें और आपके समझ में आ जाए और आप दूसरों को भी बता सकें। तो शुरू करते हैं। व अस्लुल मुब्तदाई, और मुब्तदा की असल अन यकूना मारिफतन, मुब्तदा में असल ये है कि वो मारफा हो। सही है, मारफा और नकीरा में फ़र्क पता है ना। मारफा किसी प्रॉपर नाम को कहते हैं और नकीरा किसी आम नाम को कहते हैं। व अस्लुल ख़बरी अन यकूना नकीरतन, और ख़बर की असल ये है कि वो नकीरा हो। व नकीरा तो इदा वो सिफ़त, और नकीरा जब वो सिफ़त मौसूफ़ कर दिया जाए, ठीक है, इदा वो सिफ़त जब नकीरा की सिफ़त ला दी जाए, जाज़ा अन तक़ा मुब्तदा, तो जायज़ हो जाता है उसका मुब्तदा होना। देखिए हमने कहा मुब्तदा में ज़रूरी है, मुब्तदा की असल ये है कि वो क्या हो, मारफा हो। ख़बर की असल ये है वो नकीरा हो। सही। और कभी ऐसा होता है कि नकीरा को भी मुब्तदा बना दिया जाता है जबकि उसकी सिफ़त ला दी जाए, सिफ़त की वजह से तख़सीस आ जाती है, वो ख़ास नहीं रहता, फिर वो आम नहीं रहता, फिर ख़ास बन जाता है। ठीक है। अंतक़ा मुब्तदा नहबु क़ौलिही ताला वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में कि वला अब्दुम मुमिनुन, और मोमिन बंदा, खैरुम मिन मुशरिकिन, मुशरिक से बेहतर है, शिरक करने वाले से बेहतर है। वकदा इदा तुख़ुस्सिसत बिवजहिन आखरा, और इसी तरह अगर उसको ख़ास कर दिया जाए किसी और तरीक़े से, नहवु अर्रजुला फ़िद्दारी अमिमरा, कि घर में मर्द है या फिर औरत। वमा अहदुन खैरुम मिनका, और नहीं है कोई तुमसे बेहतर। वशर्रु अहर्रा ज़ानाबिन, और बड़े शर ने उभारा उसको भोंकने पर। सही है। वशर्रु अहर्रा ज़ानाबिन, बड़े शर ने उसे भोंकने पर उभारा, ठीक है, आमादा किया। वफ़िद्दारी, और घर में, रजुलन, आदमी हैं, व सलामुन अलैका, और तुम पर सलामती हो। अब ये जितनी भी मिसालें आपको दी गई हैं, ये तमाम ऐसी मिसालें हैं जिसमें मुब्तदा जो है नकीरा था पहले, लेकिन किसी न किसी वजह से ये क्या हो गया है, मारफा बन गया और उसका मुब्तदा बनना सही हुआ। हमने पहले क़ायदा बता दिया था कि मुब्तदा में असल ये है कि वो मारफा हो, ख़बर में असल ये है कि वो नकीरा हो। लेकिन मुब्तदा यानी नकीरा भी कभी कभी मुब्तदा बन जाता है उस वक्त जबकि वो उसकी कोई सिफ़त ला दी जाए, जैसे कि इन मिसालों में ला दी गई है। अब मुब्तदा के हवाले से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। व अस्लुल मुब्तदा मुश्तरिकुन, ठीक है, यानी मुशरिकुन। अब ये बताया जाएगा कि किस तरह मुब्तदा में असल जो है ये है कि वो मारफा हो, लेकिन कभी मुब्तदा का नकीरा लाना भी जायज़ हो जाता है। तमाम तफसीलात इसमें बताई जाएंगी। तो मुब्तदा में असल ये है कि वो मारफा हो, क्योंकि मुब्तदा महकूम अलैहि होता है। ठीक है। मुब्तदा में असल क्या है, उसकी असल वजह क्या है, असल जहत क्या है कि वो मारफा होना चाहिए, क्योंकि मुब्तदा जो है वो महकूम अलैहि बनता है, और महकूम अलैहि असल में मारफा होता है क्योंकि किसी चीज़ पर हुक्म उसके पहचाने जाने के बाद ही लगाया जाता है। ठीक है। मारफा में असल ये है कि वो मारफा यानी कि मुब्तदा में असल ये है कि वो मारफा हो। क्यों? क्योंकि वो महकूम अलैहि बनता है, और महकूम अलैहि जो है असल में मारफा होता है, क्योंकि महकूम अलैहि हर उस चीज़ को कहते हैं जिस पर कोई हुक्म लगाया जाए, और हुक्म तभी लगाया जाता है जब किसी चीज़ को जान लिया जाए, यानी किसी चीज़ को जानने के बाद ही हुक्म लगाया जाता है। ठीक है। शे मजहूल पर हुक्म लगाना दुरुस्त नहीं है। ठीक है। और ख़बर के लिए असल ये है कि वो नकीरा हो। शे मजहूल यानी किसी भी ऐसी शे के बारे में जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, जहल है, उसमें जहालत है, तो उसके बारे में आप नहीं हुक्म लगाते। इसीलिए कहा कि मुब्तदा में असल मारफा होना है। और जबकि ख़बर कैसी होती है, ख़बर नकीरा होती है, क्योंकि ख़बर महकूम बिही होती है, और महकूम बिही में असल ये है कि वो नकीरा है। अगर जब महकूम बिही मारफा भी हो सकती है, मगर जब नकीरा ख़बर को नकीरा लाकर गर्ज़ हासिल हो गई तो बिला ज़रूरत इसको मारफा लाना बेज़रूरी हो गया। ठीक है। यानी मतलब क्या है कि ख़बर, जैसे कि मुब्तदा के बारे में बता दिया उसकी तमाम तफसीलात, अब ख़बर के बारे में बता रहे हैं कि ख़बर के लिए ज़रूरी है या ख़बर के लिए असल बात यह है कि वो नकीरा हो, क्योंकि ख़बर महकूम बिही वाक़ होती है और महकूम बिही नकीरा होता है। अगरचे महकूम बिही कभी कभी मारफा भी होता है, लेकिन जब ख़बर को नकीरा लाकर भी हमारा काम पूरा हो रहा है तो हम मारफा लाने की जद्दोजहद नहीं करेंगे। ठीक है। उसको आम ही रखेंगे, उसको नकीरा रखेंगे।
اس کے بعد کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر خبر کو بھی معرفہ لے آئیں تو صفت سے بھی التباس ہوگا، کیونکہ مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، تو شبہ ہوگا کہ شاید یہ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے۔ دو وجوہات بتائیں، دیکھیں مبتدا کے بارے میں ایک وجہ ہے اور خبر کے بارے میں دو وجہ، یہ یاد رکھیے گا۔ کس طرح؟ دوسری وجہ کیا بتائی کہ اگر خبر کو بھی معرفہ لے کر آ جائیں گے، مبتدا آلریڈی معرفہ ہے، تو دونوں میں موصوف صفت کا التباس ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ موصوف صفتیں مبتدا خبر نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے موصوف صفت میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اگر موصوف معرف باللام ہو تو صفت بھی معرف باللام ہوتی ہے، اگر موصوف نکرہ ہو تو خبر بھی یعنی کہ صفت بھی نکرہ ہوتی ہے۔ یہ تمام تر آپ کو باتیں پتہ ہوں گی، تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، اور جب نکرہ لا کر اور محکوم بھی کبھی کبھی یعنی معرفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب نکرہ لا کر کام پورا ہو رہا ہے تو بلا ضرورت ہم معرفہ نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مصنف نے جب یہ کہا کہ مبتدا میں اصل یہ کہ وہ معرفہ ہو تو شبہ ہو سکتا ہے کہ نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ شبہ دور کر رہے ہیں جب نکرہ اسم میں تخصیص پیدا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ بھائی مبتدا میں اصل یہ کہ وہ معرفہ ہو، تو شبہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ کوئی نکرہ اسم تو کبھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا، تو اب اس شبہ کو دور کریں بیسیکلی کہ نکرہ اسم میں تخصیص پیدا ہو تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ نکرہ موصوفہ میں صفت کی وجہ سے تخصیص آ جائے گی۔ نکرہ عام تھا، بہت سے افراد کو شامل تھا، قلت اشتراک کی وجہ سے معرفہ تو نہیں بنا مگر اس میں تخصیص آ گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا اگر ذہن میں کہ جو نکرہ ہوتا ہے وہ تو کبھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا، تو اس اشکال کو دور کر دیا کہ اگر کبھی کسی نکرہ کی صفت لے کر آ جائیں، یعنی نکرہ کو موصوف بنا دے، تو اس وقت اس کی خبر بننا درست ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قلت اشتراک کی وجہ سے۔ اگر جب وہ پورا مکمل طور پر معرفہ تو نہیں بنا یہ، لیکن معرفہ کے حکم میں ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں تخصیص کی وجہ سے اس کا خبر بننا یعنی مبتدا بننا اس کا درست ہو جائے گا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس مثال میں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہاں پر مثال ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں عبدن نکرہ ہے، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ٹھیک ہے۔ عبدن جو ہے وہ نکرہ ہے، الف لام داخل نہیں ہے نا عبدن میں، تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں عبدن اس طرح سے لا عبدن لکھا ہوا ہے، لا عبدن، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے عبدن جو ہے نکرہ، اس پر کوئی الف لام داخل نہیں ہے، لام ہے، یہ لام تاکیدیہ ہے، صحیح ہے۔ الف لام جو معرف باللام کسی اسم میں نکرہ کو معرفہ بنانے میں آتا ہے وہ والا الف لام نہیں ہے، تو لا عبدن میں عبدن کیسا ہے؟ نکرہ ہے، اور وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، پہلے عام تھا، مومن و کافر دونوں کو شامل تھا، پھر اس کی صفت مومن لائے اور اس کو جو ہے موصوف بنایا، ٹھیک ہے، عبدن کو موصوف بنایا، تو اس کی صفت کی وجہ سے عبدن عام نہیں رہا بلکہ صرف مومن بندہ ہی اس کے حکم میں داخل ہے۔ آپ کتاب کی عبارت سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں ریڈ مارکنگ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ مومن بندہ مومن غلام جو ہے وہ بہتر ہے مشرک سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے بندہ ہی اسی کے حکم میں داخل ہو گیا، یعنی پہلے یہ جو ہے عبدن جب اس کی صفت نہیں لے کر آئے تھے، ولا عبدن ہی تھا بس، تو یہ کیا تھا؟ یہ جو ہے نکیرہ تھا، ہر قسم کے غلام کو شامل تھا، خواہ وہ کافر ہو یا مومن ہو۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا ولا عبد مومن کی قید لگا دی، مومن کے ساتھ تخصیص کر دی، تو پھر یہ غلام جو ہے وہ پھر صرف اور صرف مومن کے ساتھ خاص ہوگا، کافر اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کافر کے استثناء سے اور مومن کے ساتھ خاص کرنے سے، مقید کرنے سے اس میں کیا آ گئی ہے؟ اس میں یعنی قلت اشتراک کی وجہ سے اس میں معرفت آ گئی ہے، صحیح، یعنی کہ اس میں یہاں دیکھیے اس صفت کی وجہ سے عبد عام نہیں رہا بلکہ صرف مومن بندہ ہی اس کے حکم میں داخل ہے، لہذا اس میں قلت اشتراک پایا گیا ہے، اس لیے اس کا مبتدا بننا صحیح ہے، صحیح ہے۔ یعنی دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبدن جو ہے وہ نکرہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی یعنی مبتدا واقع ہے، تو مبتدا واقع ہونا کیسے درست ہو گیا؟ کیونکہ اس کی صفت ہم لے کر آئے ہیں مومن، پہلے عبد عام تھا، نکرہ تھا، ہر قسم کے غلام کو شامل تھا، لیکن جب مومن صفت لے کر آئے تو یہ خاص ہو گیا،
اور اب صرف مومن غلاموں کو ہی شامل ہوگا، قلت اشتراک کی وجہ سے اس کا مبتدا بننا اب درست ہو گیا۔ وَقَذَا اِذَا تُخُصِّصَت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ اور مثالیں بتائیں گے جس میں بھی کیا ہوا ہے، مبتدا بننا صحیح ہوا ہے۔ جیسے کہ اسی طرح جب نکرہ اسم کو خاص کیا جائے دوسرے طریقے سے کسی اور وجہ سے تو اس کا مبتدا بننا درست ہوگا، جیسا کہ رجل فی الدار ام امرأۃ، ٹھیک ہے، کہ گھر میں مرد ہے کہ عورت، کیا آدمی گھر میں ہے یا عورت، وما احد خیر منک، اور کوئی بہتر نہیں ہے تم سے، وشر نہر ذناب، اور بڑے شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا، فی الدار رجل، گھر میں مرد ہے، وسلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ یعنی جیسے نکرہ موصوفہ صفت کی وجہ سے خاص ہو کر مبتدا بن سکتا ہے، اسی طرح نکرہ اس وقت بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے جب صفت کے علاوہ دوسری وجوہ تخصیص میں سے کسی ایک وجہ خاص ہو جائے، کسی ایک وجہ سے خاص ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو کہا نا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، یعنی موصوف کی صفت لانے سے جب نکرہ خاص ہو جاتا ہے، تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نکرہ خاص ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا نکرہ خاص ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مبتدا بننا درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجوہ تخصیص میں سے کسی ایک وجہ سے خاص ہو جائے، اور وہ وجوہ تخصیص 6 ہیں جن کو مصنف نے یہاں بیان فرمایا۔ 6 وجوہ تخصیص ہے جس کی وجہ سے کوئی نکرہ جو ہے مبتدا بننے کے قابل بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی ہے ایک تخصیص کا طریقہ تو صفت ہے جس کو پہلے بیان فرما دیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا تھا، صفت تھا، جس کو ولا عبد مومن غیر من مشرک والی آیت میں بیان کر دیا۔ دوسرا یہ کہ جب نکرہ اسم حمزہ کے بعد واقع ہو، جیسے کہ جس کے ساتھ ام متصلہ مستعمل ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ نکرہ اسم ہے اور حمزہ کے بعد واقع ہے، آ کر کے کوئی چیز آئے گی اور اس کے بعد یعنی حمزہ زبر آ اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا اور اس کے بعد کوئی نکرہ اسم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ ان کی صورت ایسے بنے گی، تو اس نکرہ میں بھی تخصیص آ جاتی ہے۔ رجل فی الدار ام امرأۃ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آ ہے، صحیح ہے، اس کے بعد رجل ایک اسم آ گیا، اور رجل فی الدار ام امرأۃ، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت ہے، صحیح۔ تو اس مثال میں رجل اور امرأۃ نکرہ مخصصہ ہو کر مبتدا ہے، فی الدار خبر ہے۔ اس مثال میں متکلم کے علم کے مطابق متکلم کے علم کے اعتبار سے تخصیص ہے، کیونکہ متکلم جانتا ہے کہ مرد اور عورت میں سے کوئی ایک ضرور موجود ہے، لیکن صرف اس کی تعین کا سوال کرتا ہے کہ اے مخاطب تو تعین کر کے بتا کہ گھر میں مرد ہے یا عورت، لہذا یہ عام نہ رہا بلکہ متکلم کے علم کی وجہ سے خاص ہو گیا، اور لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ دوسری مثال آپ نے کیا پڑھی کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ کوئی بھی اسم اگر حمزہ کے بعد آ جائے، صحیح، حمزہ استفہامیہ کے بعد آ جائے تو پھر وہ خاص ہو جاتا ہے، عام نہیں رہتا، جیسے کہ آپ نے مثال پڑھ لی رجل فی الدار ام امرأۃ، ٹھیک ہے، کہ گھر میں مرد ہے یا عورت۔ تو اس میں متکلم کو معلوم ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، کوئی نہ کوئی گھر میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر خالی ہے، کوئی نہ کوئی موجود ہے، لیکن کون موجود ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہ نہیں پتا، تو تخصیص کروانا چاہتا ہے۔ یعنی جب اس نے اس طرح کا سوال کیا تو اس میں خاصیت پیدا ہو گئی کہ کوئی نہ کوئی موجود ہے، البتہ اس بات کا ہی تعین چاہتا ہے کہ مخاطب تو تعین کر کے بتا کہ گھر میں مرد ہے یا پھر عورت ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یہ مجھے پتہ ہے لیکن کون ہے یہ بتا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایک مثال ہے آپ کے پاس وما احد خیر منک، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں احد نکرہ ہے اور مبتدا ہے، صحیح، وما احد نہیں ہے کوئی بہتر آپ سے، وما احد خیر منک، کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس مثال میں احد جو ہے وہ کیا ہے، نکرہ ہے، لیکن مبتدا واقع ہو رہا ہے، اسی کی مسٹری کو سولو کریں گے اس میں۔ چونکہ اس میں صفت عموم کی وجہ سے تخصیص آ گئی ہے، لہذا اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ عموم کی وجہ سے تخصیص اس طرح ہے کہ احد نکرہ تھا، اس کا اطلاق افراد میں سے ہر فرد غیر معین پر تھا، ٹھیک ہے۔ احد جب نکرہ تھا، وما احد خیر منک، احد نکرہ تھا، اس کا اطلاق ہر ایک پر ہوتا تھا، صحیح۔ لیکن جب اس کے شروع میں ما حرف نفی آیا، وما احد خیر منک عبارت میں دیکھ سکتے ہیں، عبارت میں لکھی ہوئی ہے وما احد خیر منک میں احد نکرہ تھا، لیکن جب اس کے شروع میں ما داخل کیا تو پھر کیا ہوا، اطلاق افراد میں سے، پہلے اس کا اطلاق افراد میں سے ہر فرد غیر معین پر تھا، لیکن جب اس کے شروع میں ما حرف نفی داخل کیا اس میں عموم پیدا ہو گیا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فائدہ ہوتا ہے، آگے کی جماعتوں میں بھی کام آتا ہے، نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد فائدہ دیتا ہے، لہذا اب احد میں سے کوئی ایک فرد غیر معین مراد نہیں بلکہ مخاطب
مخاطب کے سوا تمام افراد مراد ہیں، صحیح ہے. یعنی وما احد خیر منکا میں پہلے تخصیص نہیں تھی، احد میں تمام کے تمام لوگ، مخاطب بھی سمجھے شامل تھا، کیونکہ احد کا اطلاق ہر ایک پر ہوتا ہے. نکرہ جو ہے، نکرہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، صحیح. تو جب عموم کا تقاضا کرتا ہے تو ہر ایک شخص شامل تھا. لیکن جب ہم اس کو نکرہ تحت النفی لائے، یعنی نکرہ سے پہلے ہم ما لے کر آئے، تو کیا ہو گیا؟ نکرہ تحت النفی. کس طرح نکرہ تحت النفی؟ نکرہ یہ اسم نکرہ ہے، اس سے پہلے نفی ہے، نفی ما وغیرہ ہے، اور یہ نکرہ کس کے تحت واقع ہو رہا ہے؟ نفی کے تحت. تو نکرہ تحت النفی اصطلاح بن جاتی ہے، اور نکرہ تحت النفی عموم کا تقاضا کرتی ہے. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ اب احد میں تمام کے تمام لوگ شامل ہوں گے سوائے مخاطب کے، ٹھیک ہے. مخاطب کے تمام افراد اس میں شامل ہوں گے، اور تمام افراد میں تعدد نہیں بلکہ مجموعہ افراد بمنزلہ ایک مفرد ہے. یعنی اب کمپیریزن جو ہو رہا ہے، موازنہ جو ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے کہ متکلم مخاطب ایک شخص ہے اور پوری دنیا کے لوگ ایک شخص ہیں، سمجھے، کنسیڈر کریں اس کو. اور متکلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، یعنی آپ تمام لوگ ایک ہو گئے اور آپ کا مثال، آپ کا جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کے برابر کوئی نہیں ہے، آپ کے جیسا رتبے میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں بمنزلہ ایک فرد معین ہو گئے، لہذا اس میں عموم کی وجہ سے تخصیص ہو گئی. اب احد النکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہے، صحیح ہے. احد جو ہے نکرہ کا اب مبتدا بننا صحیح ہو گیا، کیونکہ نکرہ تحت النفی واقع ہوا ہے. تمام اصول و ضوابط کو آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ کون سی مثال میں کون سا اصول لگ رہا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا وما احد خیر منکا میں یہ والا اصول لگا، ولا عبد مومن خیر من مشرک میں کیا لگا ہے؟ موصوف صفت والا اصول لگا ہے. تمام چیزوں کے قواعد و ضوابط کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح رجل فی الدار یا امرأۃ میں کیا لگا تھا کہ نکرہ سے پہلے آ وغیرہ آ جائے، یعنی استفہام آ جائے، صحیح. اس کے بعد وشر احر ذانابین، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں نکرہ مخصص ہونے کی وجہ سے مبتدا بن رہا ہے. اس مثال میں شر نکرہ ہے اور مبتدا بن رہا ہے، حالانکہ نکرہ کا مبتدا بننا صحیح نہیں ہے. یہاں شر میں صفت کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے تخصیص آ گئی ہے. یہاں پر وشر احر ذانابین، شر پر تنوین تھی، اور جب تنوین تھی تو کیا ہوا ہے؟ تنوین کی وجہ سے یہ عام تھا، لیکن اس میں ایک قرینہ پوشیدہ موجود ہے. وہ کیا ہے کہ وشر احر ذانابین، یعنی شر میں ایک صفت پوشیدہ ہے. کون سی؟ یعنی یہاں شر میں صفت کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے تخصیص آ گئی ہے. شر موصوف ہے اور عظیم صفت پوشیدہ ہے، یعنی بڑے شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر عظیم صفت ہے جو یہاں مقدر ہے. تو جیسے صفت ملفوظ کی وجہ سے تخصیص آ جاتی ہے، اسی طرح صفت مقدرہ کی وجہ سے بھی تخصیص آ جاتی ہے. ملفوظ یعنی لفظوں میں موجود، جیسے کہ ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین میں مؤمن کا لفظ جو صفت تھا وہ لفظوں میں موجود تھا، لیکن یہاں پر شر احر ذانابین میں شر کے بعد عظیم کا لفظ ملفوظ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم نے کنسیڈر کر لیا ہے کہ شر عظیم، ٹھیک ہے. یعنی کہ بڑے شر نے احر ذانابین کتے کو بھونکنے پر مجبور کیا. تو کہہ رہے ہیں جس طرح صفت ملفوظہ کی وجہ سے تخصیص آتی ہے، اسی طرح صفت مقدرہ کی وجہ سے بھی تخصیص آتی ہے. اسی طرح صفت مقدرہ کی وجہ سے بھی تخصیص آ جاتی ہے، اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ شہر میں تنوین تعظیم کی ہے جو شر کے عظیم ہونے پر دلالت کرتی ہے. تو معنی یہ ہوں گے کہ بڑے شر نے کتے کو بھونکوایا، نہ کہ چھوٹے شر نے. اب شر عام نہیں ہے، اس لیے مبتدا واقع ہو رہا ہے. وفی الدار رجل، یہ مثال بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اس کے بعد ہے وفی الدار رجل، یعنی گھر میں مرد ہے. وفی الدار رجل، ٹھیک ہے، اور گھر میں آدمی ہیں. یہ 5ویں جگہ ہے جہاں نکرہ میں تخصیص آنے کی وجہ سے شے نکرہ کا مبتدا بننا صحیح ہے. اس مثال میں فی الدار جار مجرور مل کر متعلق ثابتن کے ہو کے خبر مقدم ہے، اور رجل مبتدا مؤخر ہے. دیکھیے فی الداری، آپ نے یہ ترکیب پڑھی ہوگی مبتدا خبر کی. تو مبتدا دراصل مبتدا عموماً کہاں آتا ہے؟ پہلے آتا ہے، اور خبر کہاں آتی ہے؟ بعد میں آتی ہے. لیکن اس مثال میں اگر آپ دیکھیں فی الداری، فی حرف جر، الدار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، ٹھیک ہے، متعلق ہو کر پھر خبر واقع ہوگا، اور یہ مبتدا ہے. تو عموماً تو یہ ہوتا ہے پہلے فرسٹ مبتدا ہوتا ہے اور خبر سیکنڈ ہوتی ہے، خبر کا درجہ دوسرا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ آتی ہے. لیکن یہاں کیا ہوا ہے
کہ یہاں پر خبر جو ہے وہ پہلے آ گئی ہے اور رجل مبتدا بعد میں آیا ہے، تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بننا صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے تخصیص آ گئی، لہذا اس کا مبتدا ہونا صحیح ہے، اور خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے تخصیص اس لیے آئی ہے کہ مبتدا کا حق ہے کہ وہ مقدم ہو اور خبر کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، صحیح ہے۔ یہاں پر تخصیص کیسے آئی؟ وفی الدار رجل میں رجل حالانکہ نکرہ تھا، اس کے باوجود بھی مبتدا واقع ہے، تو مبتدا بننے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ خبر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ آخر میں ہے، مبتدا اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ پہلے آئے، اور جب ان کی ارینجمنٹ چینج ہو گئی، ان کا جو ترتیب تھی ان کی بگڑ گئی، تو کہہ رہے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، تقدیم مقدم کرنا، ما حقہ التاخیر اس چیز کو جس کا حق ہے تاخیر دیر میں آنا، یفید الحصر والاختصاص یعنی مقدم کرنا، خبر کو مقدم کیا ہے، ما حقہ تاخیر یعنی خبر تقاضا کرتی تھی بعد میں لا دیا جائے، لیکن اس کو مقدم کر دیا۔ جب ایسا ہو ہی گیا ہے تو اب وہ حصر و تاکید، حصر اور تخصیص کا تقاضا کرے گی، تو پھر کیا ہوگا، یعنی نکرہ کا مبتدا بننا درست ہو جائے گا۔ لہذا فی الداری خبر مقدم ہونے کی وجہ سے رجل نکرہ مخصصہ ہو گیا ہے اور اس کا مبتدا بننا درست ہے، صحیح۔ یہ والی مثال بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد وسلام علیکہ، یہ چھٹی جگہ ہے جہاں نکرہ تخصیص آ جانے سے اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ سلام علیکہ میں سلام مبتدا نکرہ ہے، علیکہ جار مجرور مل کر متعلق ہو کر اس کی خبر ہے، خبر نکرہ مبتدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، خبر ہے، نکرہ مبتدا نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ سلام نکرہ نسبت الی المتکلم ہونے کی وجہ سے خاص ہو گیا ہے۔ سلام علیکہ میں دیکھ سکتے ہیں آپ، سلام کیا ہے، نکرہ ہے، سلام کی تنوین اس بات کی دلیل ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی مبتدا بنا ہے کیونکہ سلام کی نسبت الی المتکلم ہے، سلامی دراصل ہے، صحیح ہے۔ سلام نکرہ نسبت الی المتکلم ہونے کی وجہ سے خاص ہو گیا اور اس کا مبتدا بننا اب صحیح ہے۔ متکلم کی وجہ سے تخصیص اس لیے آئی ہے کہ یہ اسم جملہ اسمیہ سے معدول ہے، اصل میں تھا سلمت سلاما علیکہ، صحیح ہے، یہ جو ہے کیا ہے، معدول ہے، اسم جملہ سے معدول ہے، یہ جو سلام کا لفظ ہے، اصل میں تھا سلمت سلاما علیکہ، سلمت سلاما علیکہ، میں نے سلام کیا تمہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سلمت کو حذف کیا کیونکہ مصادر کے افعال کو حذف کیا جاتا ہے جب سلامن موجود ہے، یعنی دیکھیں سلمت سلاما علیکہ تھا نا، تو جب مصدر موجود ہے تو پھر فعل کی ضرورت نہیں ہے، لہذا فعل کو حذف کیا، افعال کو حذف کیا جاتا ہے، پھر سلامن کے نصب کو رفع سے بدل دیا گیا، سلامن کے نصب کو رفع سے بدل دیا تاکہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف تبدیلی ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں نسبت الی المتکلم پائے جانے کی وجہ سے اس کا مبتدا بننا درست ہے، یہ اصل میں تھا سلمت سلاما علیکہ، میں نے سلام کیا تمہیں۔ اب جب ایسا تھا تو اس میں کیا ہوا، سلمت سلاما، جب مصدر موجود ہے تو اس کے فعل کو حذف کیا جائے گا، جب اس کے فعل کو حذف کیا گیا سلاما علیکہ بچا، جب سلاما علیکہ بچا تو سلامن کے نصب کو رفع سے بدل دیا تاکہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ دوام اور استمرار کو چاہتا ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں دوام اور استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں اور جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ سلام علیکہ میں سلام عام نہیں ہے بلکہ وہ سلام ہے جو متکلم کی طرف منسوب ہو، گویا سلام علیکہ اصل میں سلامی علیکہ، میرا سلام تم پر ہو، نسبت الی المتکلم کی وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی ہے، یعنی اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا سلام ہے تمہیں، یعنی میری طرف سے تمہارے لیے دعا ہے کہ تم سلامت رہو، صحیح، مطلق سلام مراد نہیں ہے، اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے تخصیص کی وجہ سے اس میں اس کا مبتدا بننا درست ہو گیا، حالانکہ نکرہ تھا لیکن اس کا مبتدا بننا درست کیوں ہو گیا، کیونکہ نسبت الی المتکلم ہے، اور تمام ترکیب آپ پیش کر دیں گے آپ سمجھ کے، یعنی سلام علیکہ پہلے کیا تھا، سلمت سلاما علیکہ، پھر جب مصدر موجود ہے تو فعل کی ضرورت نہیں ہے، فعل کو حذف کر دیا، سلاما علیکہ ہو گیا، پھر جب سلاما علیکہ ہوا تو یہ جملہ فعلیہ تھا، جملہ اسمیہ میں لے جانا تھا ہم نے تو سلامن کر دیا ہم نے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں دوام اور استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ میرا سلام تمہیں مطلق سلام مراد نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔